نماز روزہ و حج و زکات سے پہلے کی نماز روزہ و حج و زکات سے پہلے نماز روزہ و حج و زکات سے پہلے غم حسین ملا واجبات سے پہلے غم حسین ملا واجبات سے پہلے اور خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا خدا کے دین کا سورج غروب ہو جاتا حسین آ گئے مقتل میں رات سے پہلے حسین آ گئے مقتل میں رات سے پہلے اور حسین نے توڑ دیا ہے غرور تیروں کا حسین نے توڑ دیا ہے غرور تیروں کا یہ معجزہ بھی لکھو معجزات سے پہلے یہ معجزہ بھی لکھو معجزات سے پہلے اور حسین پشت نبی پر ہے ایک نعرہ سلوات کہ حسین پشت نبی پر نبی ہے سجدے میں حسین پشت نبی پر نبی ہے سجدے میں کس کی بات کروں کس کی بات سے پہلے میں کس کی بات کروں کس کی بات سے پہلے اور ہر ایک دور کو خیرات ملتی رہتی ہے ہر ایک دور کو خیرات ملتی رہتی ہے وہ جس کے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ سے پہلے وہ جس کے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ سے پہلے بس دو تین شعر اور کی جری کی تیغ نے کھینچا ہے جو زمین پہ خط جری کی تیغ نے کھینچا ہے جو زمین پہ خط اسی میں موت لکھی ہے حیات سے پہلے اسی میں موت لکھی ہے حیات سے پہلے شعر بطور خاص کہ کہا جری نے اجازت دو شاہ دے مجھ کو کہا جری نے اجازت جو شاہ دے مجھ کو میں شام ہی کو مٹا دوں گا رات سے پہلے میں شام ہی کو مٹا دوں گا رات سے پہلے میں شام ہی کو مٹا دوں گا رات سے پہلے اور اسی کو کہتے ہیں تاریخ میں نجف آباد اسی کو کہتے ہیں تاریخ میں نجف آباد اسی
जो दिल की बात समझता है बात से पहले, जो दिल की बात समझता है बात से पहले। हर एक दौर को खैरात मिलती रहती है, वो जिसके हाथ नहीं उसके हाथ से पहले। अब जो दो शेर मोहम्मद साहब ने छोड़ दिया नजफ उतरवी साहब के मुंह से सुन लीजिए। वो जिसके हाथ नहीं उसके हाथ से पहले। हुसैन आपके अकबर का हुस्न अकबर है। अहले इल्म का मजमा बैठा है। हुसैन आपके अकबर का हुस्न अकबर है। ये हुस्न खल्क हुआ कायनात से पहले। हुसैन आपके अकबर का हुस्न अकबर है। हुसैन आपके अकबर का हुस्न अकबर है। देखिए, जब तकल्लुफात के धागों से अपनी जबान आजाद करेंगे और जब दाद की हवा चलेगी तभी हाफजे की बयास के पन्ने भी पलटेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप मेरे तक जुड़िए ताकि मैं कुछ शेर आप तक पहुंचा ले जाऊं, ताकि शायर को भी पढ़ने में लुत्फ आए और आपको सुनने में। तो हुसैन आपके अकबर का हुस्न अकबर है। ये हुस्न कल को हुआ कायनात से पहले। अभी हमारे बड़े भाई मोहम्मद भाई ने एक जमीन सुनाई। पहले एक रदीफ में सुनाता हूं, कत्ल हो जाता। रदीफ है, कत्ल हो जाता। असद साहब सुनिएगा, मतलब नहीं है सिर्फ सिलसिले से चार शेर नजफ भाई। कत्ल हो जाता, अली असगर का ऐसा मानना वाजिब है दुनिया पर। अली असगर का ऐसा मानना वाजिब है दुनिया पर। अगर हंसते नहीं तो हर खुशी का कत्ल हो जाता। अली असगर, अब शेर सुनिए यहां से। अली असगर का ऐसा मानना वाजिब है दुनिया पर। अगर हंसते नहीं तो हर खुशी का कत्ल हो जाता। हबीब इब्ने मजाहिर ने बचा ली जिंदगी वरना। हबीब इब्ने मजाहिर ने बचा ली जिंदगी वरना। सहाबियत के हाथों दोस्ती का कत्ल हो जाता। हबीब इब्ने मजाहिर ने बचा ली जिंदगी वरना। हबीब इब्ने मजाहिर ने बचा ली जिंदगी वरना। सहाबियत के हाथों दोस्ती का कत्ल हो जाता। शेर दिलिया बा, सहाबियत के हाथों दोस्ती का कत्ल हो जाता। सहाबियत के हाथों दोस्ती का कत्ल हो जाता। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। अगर ये दिन न होता हर सदी का कत्ल हो जाता। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। अगर ये, अब देखिए इसमें काफिया हाजिर कर रहा हूं, इसी शेर के लिए मैंने 3 शेर पढ़े। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। खुदा का शुक्र है आशूर का एक दिन सलामत है। अगर ये दिन न होता, अगर ये दिन न होता असद भाई, अगर ये दिन न होता हर सदी का कत्ल हो जाता। शेर बतौर खास, गदीर खुम जो जिंदा है आजादारी का सदका है। मिसरा सुनिए फजाइल का। गदीर खुम जो जिंदा है आजादारी का सदका है। अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। गदीर खुम जो जिंदा है आजादारी का सदका है। अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। गदीर खुम जो जिंदा है आजादारी का सदका है। अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। यहीं से एक मतलब 2-3 शेर और हाजिर करता हूं, कुछ मोमिन और आ जाएं और आप लोग थोड़ा सा और जुड़ के सुन लें कि अगर ज़ैनब नहीं होती अली का कत्ल हो जाता। मतलब हाजिर करता हूं, सुनिएगा बतौर खास। ये भी सुनिए, शायद एकदम नई रदीफ हो कि मुफ्तिये बिदअत भला अश्के अज़ा को रोक ले। मुफ्तिये बिदअत भला अश्के अज़ा को रोक ले। बद्दुआ में दम कहां जो इस दुआ को रोक ले। मुफ्तिये बिदअत भला अश्के अज़ा को रोक ले। मुफ्तिये बिदअत भला अश्के अज़ा को रोक ले। बद्दुआ में दम कहां जो इस दुआ को रोक ले। अरे करबला सवार अब जाते रहेंगे हश्र तक। करबला सवार अब जाते रहेंगे हश्र तक। है कोई पहला जो हलमिन की सदा को रोक ले। करबला सवार अब जाते रहेंगे हश्र तक। करबला सवार अब जाते रहेंगे हश्र तक। करबला सवार अब जाते रहेंगे हश्र तक। है कोई पहला जो हलमिन की सदा को रोक ले। मुफ्तिये बिदअत भला अश्के अज़ा को रोक ले। बद्दुआ में दम कहां जो इस दुआ को रोक ले। बद्दुआ में दम कहां
जो इस दुआ को रोक ले शेर बतौर खास की घाट पर कब्जा भी होगा और भरेगी मश्क भी। क्या कहने का क्या मिसरा है? घाट पर कब्जा भी होगा और भरेगी मश्क भी, जिसमें हिम्मत हो वो आए और हवा को रोक ले। घाट पर कब्जा भी वैसे नहीं, घाट पर थोड़ा सा बेदार हो के सुने। घाट पर कब्जा भी होगा और भरेगी मश्क भी, घाट पर कब्जा भी होगा और भरेगी मश्क भी, जिसमें हिम्मत हो वो आए और हवा को रोक ले। जिसमें देखिए इसमें काफिया है खुदा को रोक ले। अगर ये काफिया रदीफ के साथ मिल गया होगा तो आप मेरे हक की दुआ मुझे दे दीजिएगा कि बददुआ में दम कहा जो इस दुआ को रोक ले। अगर रदीफ के साथ इंसाफ हुआ हो, बददुआ में दम कहा जो इस दुआ को रोक ले। है कोई पहरा जो हलमिन की सदा को रोक ले। अब शेर सुनिए, शेर बतौर खास असगर भाई बुड्ढू शेर सुनिएगा कि एक तबस्सुम पे उठाएगा वो वस्मे करबला। बड़ा मिसरा है, वाह वाह वाह। अब मिसरों की दाद क्या जंगल में जाके लूं? क्या कहने वाह। एक तबस्सुम पर उठाएगा वो वस्ने करबला, अपनी गर्दन पे जो तीरे हुरमुला को रोक ले। एक तबस्सुम पर उठाएगा वो वस्ने करबला, एक तबस्सुम पर उठाएगा वो वस्ने करबला। बददुआ में दम कहा जो इस दुआ को रोक ले। है कोई पहरा जो हलमिन की सदा को रोक ले। आखिरी शेर, है कोई पहरा जो हलमिन की सदा को रोक ले। एक तबस्सुम पर उठाएगा वो वज़्न करबला, अपनी गर्दन पर जो तीरे हुरमुला को रोक ले। मुनकिरे ऐलान खुम हारिस पर आएगा आज़ाब। वाह 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 वाह। काफिया सुनिए, मुनकिरे ऐलान खुम हारिस पर आएगा आज़ाब, जिसका दिल चाहे चले चलकर खुदा को रोक ले। मुनकिरे ऐलान खुम हारिस पर आएगा आज़ाब, मुनकिरे ऐलान खुम हारिस पर आएगा आज़ाब। और सलामत रखे, मुनकिरे ऐलान खुम हारिस पर आएगा आज़ाब। मुनकिरे ऐलान खुम हारिस पर आएगा आज़ाब, जिसका दिल चाहे चले चलकर खुदा को रोक ले, जिसका दिल चाहे चले चलकर खुदा को रोक ले। आइए हज़रात इन्हीं मिसरों के ज़ेरे साया में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुज़ारिश हूं असगर अब्बास साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं। बाबा बुलंद नारे सलवात। बना में कर्ब बला रूहे शायरी दी है। बना में कर्ब बला रूहे शायरी दी है, मुझे हुसैन ने इज्जत की जिंदगी दी है। मुझे हुसैन ने इज्जत की जिंदगी दी है, और जो एक रात में हुर को जनाबे हुर कर दे, जो एक रात में हुर को जनाबे हुर कर दे, उसी जनाब में मैंने भी हाजिरी दी है। उसी जनाब में मैंने भी हाजिरी दी है। शेर देखिएगा, किया है चेहरे दी को गुलाब अकबर ने, किया है चेहरे दी को गुलाब अकबर ने, और इस गुलाब को बेशीर ने हंसी दी। बेशीर ने हंसी दी है। शेर देखिएगा, खासतौर से दो शेर हकीकत खासतौर से देखिएगा कि कुछ इस तरह से करो जिक्र सैयदे वाला, कुछ इस तरह से करो जिक्र सैयदे वाला, खुदा ने जैसे यही सांस आखिरी दी है। इस तरह से करो जिक्र सैयदे वाला, खुदा ने जैसे यही सांस आखिरी दिया। खास तौर से ये शेर देखिए और इस पर अमल भी कीजिए सब लोग। अज़ाए शाह के तबर्रुक पे तबसरे न करो, अज़ाए शाह के तबर्रुक पे तबसरे न करो, इस ख्याल ने ज़हनों को मुफलिसी दी है।
नसीब नाश करे, नसीब नाश करे वो नसीब दे देंगे, नसीब नाश करे वो नसीब दे देंगे, वो बादशाही इमामे गरीब दे देंगे। अब चौथा मिसरा सुनिए, नसीब नाश करे वो नसीब दे देंगे, वो बादशाही इमामे गरीब दे देंगे, जो कोई दे ना सके वो हुसैन से मांगो, जो कोई दे न सके वो हुसैन से मांगो, तुम्हें बहिश्तो जानो हबीब दे देंगे। जो कोई दे न सके वो हुसैन से मांगो, जो कोई दे न सके वो हुसैन से मांगो, जो कोई दे न सके वो हुसैन से मांगो, जो कोई दे न सके वो हुसैन से मांगो, तुम्हें बहिश्तो जानो हबीब दे देंगे, जो कोई दे ना सके वो हुसैन से मांगो, तुम्हें बहिश्तो जानो हबीब दे देंगे। अभी कुतवा ने शेर पढ़ा कि उस गुलाब को बेशीर ने हंसी दी है, मगर इसमें एक मतलब उद्देश्य कि इस गुलाब ने बेशीर को हंसी दी है। मतलब बतौर खास मतलब सुनिए कि एहसासे नेदामत जो मुसलसल नहीं होता, एहसासे नेदामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। एहसासे नेदामत जो मुसलसल नहीं होता, एहसासे नेदामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। शेर सुनिएगा, ये मसला था प्यास बड़ी है कि वफाएं। असद भाई ये मसला था प्यास बड़ी है कि वफाएं। अरे अब्बास ना होते तो कभी हल नहीं होता। ये मसला था प्यास बड़ी है कि वफाएं, ये मसला था प्यास बड़ी है कि वफाएं। अब्बास ना होते तो कभी हल नहीं होता। क्या करबो वाला आ गया फूलों का कबीला, क्या करबो वाला आ गया फूलों का कबीला, इतना तो महकता हुआ जंगल नहीं होता। क्या करबो वाला आ गया फूलों का कबीला, क्या करबो वाला आ गया फूलों का कबीला, क्या करबो वाला आ गया फूलों का कबीला, इतना तो महकता हुआ जंगल नहीं होता। बस आखिरी शेर, इतना तो महकता हुआ जंगल नहीं होता। शेर बतौर खास कि उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस सिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस सिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। ये हज़रत इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया में गुज़ार हूँ। असद आज़मी साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं, एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। नजफ साहब आपने हारिस के हवाले से चार मिसरे समाप्त फरमा लीजिए कि अली का जिक्र करने से हमें तस्कीन होती है, अली का जिक्र करने से हमें तस्कीन होती है, बगैर हुब्बे हैदर दीन की तौहीन होती है। बगैर हुब्बे हैदर दीन की तौहीन होती है। और गिरा है अर्श से हारिस पे ये कहता हुआ पत्थर, बगावत की सजा देखो बड़ी संगीन होती है। बगावत की सजा देखो बड़ी संगीन होती है। बहुत अच्छा है। क्या कहने एक मतलब 3-4 शेर रदीफ है संभल कर लिखे हैं मैंने मदह के अशार संभल कर, लिखे हैं मैंने मदह के अशार संभल कर, समझा है इस रदीफ को एक बार संभल कर, समझा है इस रदीफ को एक बार संभल कर, और जाता है कहाँ छोड़ के किरतास का दामन, जाता है कहाँ छोड़ के किरतास का दामन,
اشعار رقم کرنا ہے فنکار سنبھل کر، اشعار رقم کرنا ہے، اشعار رقم کرنا ہے فنکار سنبھل کر، اور قسمت میں نہیں تیرے ہے اولاد کی نعمت، قسمت میں نہیں تیرے ہے اولاد کی نعمت، راہب سے یہ کہنے لگے سرکار سنبھل کر، راہب سے یہ کہنے لگے سرکار سنبھل کر، اور نانا کے قریب آ گیا فردوس کا مالک، نانا کے قریب آ گیا فردوس کا مالک، شبیر کی جانب چلا ہوشیار سنبھل کر، شبیر کی جانب چلا ہوشیار سنبھل کر، اور شبیر نے راہب کو عطا کر دیے بیٹے، کرنے لگا وہ شاہ کا دیدار سنبھل کر، کرنے لگا وہ شاہ کا دیدار سنبھل کر، اور ایک واقعے کو دو شعر میں نظم کیا، سماعت فرما لیں کہ پوتا ہے وہ حیدر کا بڑے فیض میں ازرق، پوتا ہے وہ حیدر کا بڑے فیض میں ازرق، بکھرے ہوئے قاسم کو تو للکار سنبھل کر، بکھرے ہوئے قاسم کو تو للکار سنبھل کر، اور قاسم سے یہ کہنے لگے عباس دلاور ازرق ہے مقابل میں کرو وار سنبھل کر، ازرق ہے مقابل میں کرو وار سنبھل کر، اور ایک وار میں ٹکڑے ہوا کفار کا پیکر، قاسم نے چلائی تھی جو تلوار سنبھل کر، قاسم نے چلائی تھی جو تلوار سنبھل کر، اور آخری شعر کے لینے کو اٹھے جس گھڑی شبیر کا بدلہ، لینے کو اٹھے جس گھڑی شبیر کا بدلہ، عابد نے کہا ٹھیک ہے مختار لینے کو اٹھے جس گھڑی شبیر کا بدلہ، عابد نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مختار سنبھل کر۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مونس جعفری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، ایک باوجہ بلند نعرے سلوات۔ کیا کہنے در حسین پہ دل میں بسائے جاتے ہیں، در حسین پہ دل میں بسائے جاتے ہیں، ہزار برہ گلے سے لگائے جاتے ہیں، ہزار برہ گلے سے لگائے جاتے ہیں، یہاں پہ تعزیہ خانے سجائے جاتے ہیں، یہاں پہ تعزیہ خانے سجائے جاتے ہیں، وہاں چراغ عقیدت جلائے جاتے ہیں۔ درود آگے تو سنا
کبھی تو ہاتھ ہے کاٹے کبھی زبان کاٹی کبھی تو ہاتھ ہے کاٹے کبھی زبان کاٹی ہر ایک دور میں ہم آزمائے جاتے نبی کے لال کے جھولے کو جبرائیل امین نبی کے لال کے جھولے کو جبرائیل امین عجب سما ہے خوشی سے جلائے جاتے ہیں حسینیت کا ہے سیلاب 14 صدیوں سے حسینیت کا ہے سیلاب 14 صدیوں سے حسین سارے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں حسین سارے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں حسین ہم ہیں ہمیشہ سے اس لیے منہ سے حسین ہم ہیں ہمیشہ سے اس لیے منہ سے ہماری راہ پہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں صفات حیدر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات جذبہ حق پہلے دل میں اپنے ہم پیدا کرے جذبہ حق پہلے دل میں اپنے ہم پیدا کرے تب کسی باطل کا ڈٹ کر سامنا اس کا جذبہ حق پہلے دل میں اپنے ہم پیدا کرے تب کسی باطل کا ڈٹ کر سامنا اس کا کرے اور لاکھوں مد مقابل زیر سب ہو جائیں گے لاکھوں مد مقابل زیر سب ہو جائیں گے ہاں مگر شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرے ہاں مگر شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرے سلوات بھیجیں وقت تنگ بھی کرتا سلام کی چند ہم دعائے زہرا ہیں شہ کا غم منانا ہے ہم دعائے زہرا ہیں شہ کا غم منانا ہے ہم دعائے زہرا روئے گا یہ وعدہ ہے جو حسین پر میرے روئے گا یہ وعدہ ہے اپنے ساتھ جنت میں اس کو لے کے جانا ہے اپنے ساتھ جنت میں اس کو لے کے جانا ہے سلوات کا سہارا دینے کے بعد پانی کا کام کرتے ہیں سلوات
پٹانی کا کام کرتی ہے، وہ جتنا سوال دے دے وہ اتنے کھل کے اپنے ساتھ جنت میں اس کو لے کے جانا ہے۔ یہ بھی دیکھے گی ایک شب کی مہلت کا لینا یہ بھی مقصد تھا، ایک شب کی مہلت کا لینا یہ بھی مقصد تھا، ایک شب کی مہلت کا لینا یہ بھی مقصد تھا، لشکر حسینی میں پھول کو بھی ملانا ہے، لشکر حسینی میں پھول کو بھی ملانا ہے۔ یہ بھی شعر دیکھے کہ کربلا کے لوگوں سے درس یہ ملا ہم کو، کربلا کے لوگوں سے درس یہ ملا ہم کو، کتنا ہو بڑا ظالم سر نہیں جھکانا ہے، کتنا ہو بڑا ظالم سر نہیں جھکانا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ تجھ کو ختم کرنے کو اے امریکہ سن لے، تجھ کو ختم کرنے کو اے امریکہ سن لے، تجھ کو ختم کرنے کو اے امریکہ سن لے، فاطمہ کی تسبیح کا کافی ایک دانہ ہے، فاطمہ کی تسبیح کا کافی ایک دانہ ہے، بابا کے میرے قاتل سن کہا یہ عابد نے، بابا کے میرے قاتل سن کہا یہ عابد نے، اے یزید تجھ کو اب دنیا سے مٹانا ہے، اے یزید تجھ کو اب دنیا سے مٹانا ہے۔ یہ بھی دیکھے کہ دیں گے رخ جہاں کا موڑ ہم حسین والے ہیں، بطور خاص زمان ہے، دیں گے رخ جہاں کا موڑ ہم حسین والے ہیں، دیں گے رخ جہاں کا موڑ ہم حسین والے ہیں، ہم نہیں زمانے سے ہم سے یہ زمانہ ہے، ہم نہیں زمانے سے ہم سے یہ زمانہ ہے، ارے ہاتھوں پر چلے اصغر کہتی ہے سوئے میدان، ہاتھوں پر چلے اصغر کہتے یہ سوئے میدان، جان جاتی ہے جائے دین کو اب بچانا ہے، جان جا ہے جائے دین کو اب بچانا۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ دل میں بغض حیدر ہو پھر بھی خواہش جنت، دل میں بغض حیدر ہو پھر بھی خواہش جنت، دل میں بغض حیدر ہو پھر بھی خواہش جنت، سوچ بھی ہے کیا تیری شیخ احمقانہ ہے،
سوچ بھی ہے کیا تیری شیخ ہوئے مکان ہے مقادر کی آلیو بنا کردار ایسے بات اپنا تو آلیو بنا کردار ایسے بات اپنا تو کہتے دیکھنے والا یہ حسین والا ہے کہتے دیکھنے والا یہ حسین والا ہے ہم تو آئے زینب حر نے اپنا کر حسین ابن علی کا راستہ نیا بھائی حر نے اپنا بہت جلدی بھی حر نے اپنا کر حسین ابن علی کا راستہ طے کیا ہے ایک لمحے میں صدی کا راستہ حر نے اپنا کر حسین ابن علی کا راستہ طے کیا ہے ایک لمحے میں صدی کا راستہ 6 مہینے میں یہ اصغر کی ذہانت دیکھیے 6 مہینے میں یہ اصغر کی ذہانت دیکھیے مسکرا کر چن لیا سنجیدگی کا راستہ 6 مہینے میں یہ اصغر کی ذہانت دیکھیے 6 مہینے میں یہ اصغر کی ذہانت دیکھیے 6 مہینے میں یہ اصغر کی ذہانت دیکھیے مسکرا کر چن لیا سنجیدگی کا راستہ ہو مبارک تجھ کو اے حر وہ ہے تیرا منتظر ہو مبارک تجھ کو اے حر وہ ہے تیرا منتظر آج تک دیکھا نہیں جس نے کسی کا راستہ ہو مبارک تجھ کو اے حر وہ ہے تیرا منتظر آج تک دیکھا نہیں جس نے کسی کا راستہ آج تک آخری میں 2 شعر بہت جلدی دی آج تک دیکھا نہیں جس نے کسی کا راستہ مولوی صاحب آج تک دیکھا نہیں جس نے کسی کا راستہ جنگ کے میدان میں تیروں کما کی بھیڑ تھی جنگ کے میدان میں تیروں کما کی بھیڑ تھی اس میں اصغر نے بنایا ہے ہنسی کا راستہ جنگ کے میدان میں تیروں کما کی بھیڑ تھی جنگ کے میدان میں تیروں کما کی بھیڑ تھی اس میں اصغر نے بنایا ہے ہنسی کا راستہ بس آخری شعر حر نے اس میں اصغر نے بنایا ہے ہنسی کا راستہ اس میں اصغر نے بنایا ہے ہنسی کا راستہ ہو مبارک تجھ کو اے حر وہ ہے تیرا منتظر آج تک دیکھا نہیں جس نے کسی کا راستہ حر کی قسمت سے نہیں نیا بھائی حر کی قسمت سے نہیں شہ کے کرم سے مل گیا حر کی قسمت سے نہیں شہ کے کرم سے مل گیا زندگی کے آخری دن زندگی کا راستہ حر کی قسمت سے نہیں شہ کے کرم سے مل گیا حر کی قسمت سے نہیں شہ کے کرم سے مل گیا زندگی کے آخری دن زندگی کا راستہ یہ حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں نجف الدولوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں باغ سے بلند نعرہ سلوات مشق اس طرح سجی ہے سرے پرچم عباس مشق اس طرح سجی ہے سرے پرچم عباس جس طرح رکھ دے کوئی پھول پر شبنم عباس مشق اس طرح سجی ہے سرے پرچم عباس جس طرح رکھ دے کوئی پھول پر شبنم عباس دیکھیں کہ تیرے کردار کے دونوں ہی قوی بازو ہیں تیرے کردار کے دونوں ہی قوی بازو ہیں مستند پیاس تیری صبر موسم تیرے کردار کے دونوں ہی قوی بازو ہیں مستند پیاس تیری صبر موسم جب بہے ظلم کی آنکھوں سے لہو کے دریا جب بہے ظلم کی آنکھوں سے لہو کے دریا ہنس کے اصغر نے کہا آج ہوئے ہم عباس جب بہے ظلم کی آنکھوں سے لہو کے دریا جب بہے ظلم کی آنکھوں سے لہو کے دریا ہنس کے اصغر نے کہا آج ہوئے
कम अब्बास, ये विषय देखें कि प्यास के सारे मुसाफिर हुए, प्यास के सारे मुसाफिर हुए सैराब मगर, प्यास के सारे मुसाफिर हुए सैराब मगर, सब्र की नहर का पानी न हुआ कम अब्बास। प्यास के सारे मुसाफिर हुए सैराब मगर, प्यास के सारे मुसाफिर हुए सैराब मगर, सब्र की नहर का पानी न हुआ कम अब्बास। ये विषय देखें क्या विषय है कि लाख भीगी हुई आंखों में रहा करती है, लाख भीगी हुई आंखों में रहा करती है, तेरी तस्वीर कहीं से न हुई नम अब्बास। लाख भीगी हुई आंखों में रहा करती है, आंखों में रहा करती है, तेरी तस्वीर कहीं से न हुई नम अब्बास। मश्क इस तरह सजी है सरे परचम अब्बास, जिस तरह रख दे कोई फूल पर शबनम अब्बास। वाह वाह वाह। बस आइए हजरात, इसके फौरन बाद एक मतलब शकील उतरौली साहब का और शकील उतरौली साहब की ये खुदरत है अली की जो मशीयत पर नजर रखे। ये खुदरत है अली की जो मशीयत पर नजर रखे और उसके बाद भी पेशे खुदा सजदे में सर रखे। ये खुदरत है अली की जो मशीयत पर नजर रखे। ये हजरात में बड़े ही अदाब के साथ गुजार हूँ शकील उतरौली साहब की खिदमत में तशरीफ लाए, बाबा से बुलंद नारे सलवात। बाय ज़ैनब में आया नुक्ते बा देखते हैं, बाय ज़ैनब में आया नुक्ते बा देखते हैं, यूं समझ लीजिए कुरान खुला देखते हैं, यूं समझ लीजिए कुरान खुला देखते हैं। बतौर खास कितना पानी है सितमगारों की तलवारों में, बोले अब्बास मिले इसने बगा देखते हैं, बोले अब्बास मिले इसने बगा देखते हैं। रजब साहब ने माहौल बना दिया है, उसी में रहना है। तस्वीर खींचनी है हमें जुल्फ़कार की, तस्वीर खींचनी है हमें जुल्फ़कार की, गोया तबस्सुमे अली असगर के वार की, गोया तबस्सुमे अली असगर के वार की। बतौर खास खत खींच के वो शेर वहां से चला गया, शायद कुछ नया कार्य होगा। खत खींच के वो शेर वहां से चला गया, हिम्मत थी किसमें जिसने नजर इसके पार की। वाह वाह। मौला हुसैन की बारगाह में एक मतलब दो अशर, मौला अब्बास की बारगाह में एक मतलब दो या तीन अशर, आखिरी कलाम में दो या तीन आपको जमा हुआ। यही नहीं कि ज़बां पर कभी कभी है हुसैन, यही नहीं कि ज़बां पर कभी कभी है हुसैन, हर एक तारे नफस की सलामती है हुसैन, हर एक तारे नफस की सलामती है हुसैन। खुदा का हुक्म है सजदे को तूल देते रहे, खुदा का हुक्म है सजदे को तूल देते रहें, हुजूर पुष्ट पर जब तक हंसी खुशी है खुशी है हुसैन, खुदा का हुक्म है सजदे को तूल देते रहें, हुजूर पुष्ट पर जब तक हंसी खुशी है हुसैन। बस इसके बाद लिखा है तमाम शुद्ध इसमें, बस इसके बाद लिखा है तमाम शुद्ध इसमें, लुगत में सब्र की वो हरफ़े आखिरी है हुसैन, लुगत में सब्र की वो हरफ़े आखिरी है हुसैन। एक बार सलवात का सहारा दे दीजिए।
साहिल अजब था, शेर अभी पहुंचा न था। मंजरे साहिल अजब था, शेर अभी पहुंचा न था। अपने पैरों पर सभी थे पर कोई जिंदा न था। अपने पैरों पर सभी थे पर कोई जिंदा न था। वो जिहादे नफ्स की सब मंजिलें तय कर चुका। वो जिहादे नफ्स की सब मंजिलें तय कर चुका। इसके आगे अब कोई मंजिल न थी, रास्ता न था। इसके आगे अब कोई मंजिल न थी, रास्ता न था। करबला आकर मदीने से हुआ यूं बेनकाब। करबला आकर मदीने से हुआ यूं बेनकाब। जुल्म आईना हुआ, जालिम भी पोशीदा न था। जुल्म आईना हुआ, जालिम भी पोशीदा न था। यहाँ से तो शायद खासतौर से समाप्त करवाएंगे आखिरी दो शेर। इस शह के हाथों पर अली असगर के जतने सुरखरू। शह के हाथों पर अली असगर के जतने सुरखरू। फूल अपनी शाख पर इतना कोई ताजा न था। फूल अपनी शाख पर इतना कोई ताजा न था। एक अली ने तीर तोड़ा, एक ने खैबर का दर। आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूं। एक अली ने तीर तोड़ा, एक ने खैबर का दर, और दोनों का जमीन पर कोई नक्शे पा न था। और दोनों का एक अली ने तीर तोड़ा, एक ने खैबर का दर, और दोनों का जमीन पर कोई नक्शे पा न था। ए शबे फुरकत तुझे मशहूर हुर ने कर दिया। इतनी बेचैनी से कोई रात भर जागा न था। ए शबे फुरकत तुझे मशहूर हुर ने कर दिया। ए शबे फुरकत, बस आखिरी शेर। ए शबे फुरकत तुझे मशहूर हुर ने कर दिया। इतनी बेचैनी से कोई रात भर जागा न था। ना भाई ख्याल देखिएगा कि पानी भी चुल्लू में था और प्यास भी होठों पर थी। पानी भी चुल्लू में था और प्यास भी होठों पर थी। बस वफा ने उसको फेंका जो पसंदीदा न था। पानी भी चुल्लू में था और प्यास भी होठों पर थी। पानी भी चुल्लू में था और प्यास भी होठों पर थी। बस वफा ने उसको फेंका जो पसंदीदा न था। बस वफा ने उसको फेंका जो पसंदीदा न था। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजार हूँ मैं आप शकील साहब के खिदमत में कि आए सोसानी के फराइज को अंजाम दे। एक बावज़े बुलंद नारे सलवात। शबीर के झूले को झुलाने में लगे शबीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। गर हो अली की नींद की मेराज देखना। गर हो अली की नींद की मेराज देखना। हिजरत की शब की आंख से काजल है जो अली अली के तराने पर मोतरिज है जो अली अली के तराने पर मोतरिज
धड़कन सुना के ला जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं। नजर से बाप की शायद छुपाए जाते हैं। खुदा हुसैन को पहुंचा दिलाश अकबर पर, ये दाग वो है कदम लड़खड़ाए जाते हैं। जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं। नाजुम्बिशें है नजर में, नदम है अकबर में, मगर हुसैन गले से लगाए जाते हैं। जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं। जिधर से लाशाए अकबर गए हैं लेके हुसैन, निशान बैठने उठने के पाए जाते हैं। जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والتین شفیع المذنبین طٰہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسماكم المسلمين. صلوات پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. گھڑیوں پر نظر ہوگی آپ کی تاخیر ہو چکی ہے، لہذا میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک درمیانی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اسی سلسلے میں گفتگو کرنا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اس سے پہلے بھی آیت میں ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے
اس کے اوپر عمل کرو. اس نے تمہارا نام یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. سابقہ کتب آسمانی میں بھی ہے اور موجودہ قرآن مجید میں بھی تم کو مسلم قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام کہ جس کو مسلم کہتے ہیں یہ قدیمی نام ہے کہ جو ابتدا سے ہے. یعنی یہ وہ نام ہے کہ جو سفر طے کرتا رہا لیکن حیت نہیں بدلی. زمانہ گزرتا رہا لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. صدیاں بیتتی رہیں لیکن مسلم ہی رہا. یعنی زمانے کے بدلنے کے ساتھ نہ تمہارا کردار بدلے، نہ تمہاری سیرت بدلے، نہ تمہارا انداز بدلے، بلکہ کل بھی وہ مسلم تھے اور آج بھی مسلم ہی رہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ مسلم نام اللہ نے رکھا ہے اور قدیمی نام ہے. یعنی کتب آسمانی میں سابقہ میں بھی تم کو مسلم کہا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی تم کو مسلم کہا گیا ہے. لہٰذا اس نام کی آبرو رکھنا اور اس کی عزت کو برقرار رکھنا. مسلم کہتے کس کو ہیں؟ جو سر تسلیم کو خم کر دے. یعنی جہاں اپنا نفس غالب نہ آئے، جہاں اپنی فکر غالب نہ آئے، جہاں اپنا نظریہ غالب نہ آئے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے. یہاں تک کہ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ دشمن کے اوپر قابو پانے کا موقع مل جائے اور سینے پر سواری کی منزل ہو، لیکن جب نفس کے غلبے کا شائبہ پیدا ہو جائے تو اپنے کو علیحدہ کر کے بتا دیا جائے کہ جب علی اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی سارے مسائل مجھے نہیں عرض کرنا ہے تفصیلاً، لیکن اتنا میں عرض کر دوں کہ چاہے کل کے مسائل ہوں، چاہے دور حاضر کے مسائل ہوں یا آئندہ آنے والے مسائل ہوں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی فکر کو خدا سمجھ لیا ہے، اپنے نظریے کی عبادت کیا کرتا ہے، اپنی فکر کو معبود گردانتا ہے. جو وہ کہتا ہے وہی صحیح ہے. نہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دو، فقط یہ دیکھو رضا رب کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے. اور جب ایسا کرو گے تب مسلم کہلاؤ گے، ورنہ اگر ایسا نہ کرو گے تو کبھی شداد کہلاؤ گے، کبھی نمرود کہلاؤ گے، کبھی حامان کہلاؤ گے، کبھی یزید کہلاؤ گے، اور کبھی دنیا کے جو ظلم کرنے والے افراد ہیں ان میں شمار ہو جائے گا. لہذا اپنے سر کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. جب چاہے اللہ اس لحاظ سے عمل کو انجام دو. بس یہ یاد رکھو جب اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے تو اگر ایک منزل آ جائے کہ صلح کرنے ہی کامیابی کی دلیل ہے تو صلح حسن یہ تمہارے لیے کامیابی کی دلیل ہو. اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب جہاد کرنا ہی کامیابی کی دلیل ہو تو جہاد کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے معیار قائم کر دیا کہ نہ صلح کوئی معیار ہے، نہ جنگ کوئی معیار ہے، مرض رب معیار ہے. جو اللہ چاہتا ہو اس کے اوپر عمل کر جانا یہی تمہاری کامیابی ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. لہذا نہ تمہاری فکروں میں اتنی پرواز ہے، نہ تمہارے ذہنوں میں اتنی پرواز ہے، بلکہ تم اپنا لاہے عمل ایسے مرتب کرو کہ مولا کائنات کو دیکھتے جاؤ، اہل بیت اطہار کو دیکھتے جاؤ. جو قدم اٹھائیں جیسے ویسے قدم اٹھاؤ، جہاں قدم رکھیں ویسے قدم رکھو. جب یہ بیٹھ جائیں تو بیٹھنا سیکھو، جب یہ اٹھ جائیں تو اٹھنا سیکھو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو دیکھیں کیا مسلمان یعنی جو صاحب اسلام ہو، جس کے پاس اسلام ہو، اگر واقعی اسلام ہے تو نہ کوئی کل کر کوئی شخص ڈرے گا، نہ آج کا کوئی ڈرے گا. اس لیے کہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے سلم یعنی صلح و سلامتی. تو جب صلح و سلامتی ہے تو اس کے اندر دہشت گردی نہیں ہے، اس کے اندر جنگ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کو پامال کرو. ہاں جب جنگ ہوگی تو کب ہوگی کہ جب ظالم یہ سمجھ رہا ہو کہ مد مقابل کمزور ہو گیا ہے تو اس وقت تمہیں دفاع کی منزل میں جہاد بھی کرنا ہے. اور جہاد ایسے کرنا ہے کہ جس کی روشنی میں دنیا کو دکھا سکو کہ دیکھو جہاد کربلا بھی ہے، صلح حسن بھی ہے، دونوں معیار سامنے موجود ہیں. جب موقع ہوگا تو صلح کر کے دین بچایا جائے گا، اور جب موقع ہوگا تو جنگ کر کے دین کو بچایا جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو ہمارے لیے معیار ابھی شعراء کرام دان اہل بیت اطہار علیہ السلام بہترین انداز سے اشعار پیش کر رہے تھے اور اپنی فکر کی جولانیوں میں
اگر اور زیادہ تبدیلی کر دیں یعنی اپنے اشعار کو فقط مرضی اہل بیت اطہار کے مطابق ڈھال لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری بزم میں کوئی نصیری کا ذکر نہیں ہوگا، ہماری بزم میں کسی باطل کا ذکر نہیں ہوگا، ہماری بزم میں جو قابل تعریف ہوگا قابل تعریف نصیری نہیں ہے بلکہ کبھی ابو ذر قابل تعریف ہیں، کبھی قنبر قابل تعریف ہیں، کبھی میثم قابل تعریف ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ استاد شاعر ہیں جناب شکیل اترولوی، کیا بہترین انداز سے انہوں نے دو علیوں کا موازنہ پیش کیا ہے، یعنی ایک وہ علی کہ جو خیبر میں باب خیبر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھا، اور ایک وہ علی کہ جو دست حسین کے اوپر بلند تھا کربلا میں۔ دونوں علی ہیں اور دونوں کے پیر زمین پر نہیں ہیں، تو وجہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ابو تراب ہے، اور ابو تراب کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین کا باپ کہلائے تو زمین کے اوپر قابو تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ سارا وزن ہوتا ہے کاہے کا؟ وزن کشش ثقل کا ہوا کرتا ہے، یعنی جب کشش ثقل ہوتی ہے تو وزن معلوم ہوتا ہے۔ سن 69 میں جب 3 افراد چاند کے اوپر گئے تھے تو جو گاڑی تھی وہاں، جس گاڑی کے اوپر گئے تھے وہاں وہ انگلی کے اشارے سے ادھر سے ادھر کر رہے تھے۔ اتنی وزنی گاڑی کہ جو کئی ٹن کی تھی وہ ہلکی کیسے ہو گئی؟ کہا چاند کے اوپر کشش ثقل نہیں ہے لہذا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر کشش ثقل ہے لہذا وزن بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اب سائنسی لحاظ سے بھی اگر سمجھنا ہو تو علی بن ابی طالب تو اس کردار کا نام ہے کہ جسے رات کے اوپر قابو ہے، جسے دن کے اوپر قابو ہے، جسے موت کے اوپر قابو ہے، جسے حیات کے اوپر قابو ہے، جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، جس کے الفاظ کے اندر حیات پائی جاتی ہے، جس کے ایک اشارے کے اندر موت پائی جاتی ہے۔ لہذا علی بن ابی طالب نے کیا کیا کہ چونکہ ابو تراب ہیں لہذا آپ نے، لوگوں نے دیکھا کیا، ایک مرتبہ کہا کہ پیغمبر اسلام سے کہ اللہ کے رسول آپ دیکھیں کہ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں کے اوپر باب خیبر ہے اور اس پر سے لشکر گزر رہا ہے۔ کہا تم نے ہاتھوں کو تو دیکھا لیکن پیروں کو نہ دیکھا۔ اب جو نظر کی تو دیکھا دوش ہوا پر پائے حیدر اور دست حیدر کے اوپر باب خیبر اور باب خیبر پر لشکر۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ سائنسی لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیں تو ابو تراب نے زمین سے رابطے کو توڑا، نتیجے میں باب خیبر کا وزن ہلکا ہو گیا اور اس پر سے لشکر کو گزار کر بتا دیا کہ ہمیں زمین پر بھی قابو ہے، ہمیں آسمان پر بھی قابو ہے۔ چلو آپ پڑھ دیں محمد۔ لہذا ایک مسلمان یعنی مسلم اسے کیا ہونا چاہیے؟ میں بھی عرض کروں گا مرحوم کی حیات کی روشنی میں، لیکن اتنا عرض کر دوں ان کا نام بھی کیا تھا؟ سمیع تھا، سمیع نہیں تھا۔ یعنی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں سمیع حیدر، نہیں، سمیع حیدر یعنی سین میم یہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی ہے اس کے ہم نام حیدر، تو جو ہم نام حیدر ہوگا اس کی غیرت یہ اس سے تقاضا کرے گی کہ اپنی سیرت کو حیدر کرار کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک بہترین عمل جو ان کی سیرت کا ہے وہ میں یہاں عرض کر دوں پھر بات آگے بڑھ جائے۔ پوری زندگی ایک افسر، اپنے محکمے کے افسر ہو کر ریٹائرڈ ہوئے، لیکن آپ پورے لکھنؤ میں دیکھ جائیں کہیں ان کا ایک مکان نہیں ہے، بلکہ کرائے کے مکان میں رہے۔ گویا یہ بتا دیا یہ دنیا کرائے کا مکان ہے، یہاں ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ ملکیت کس کی ہے؟ جو شب جمعہ کل آپ نے پڑھا ہوگا دعائے کمیل کے اندر، یا سری رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہ جلد راضی ہو جانے والے اسے بخش دے کہ جس کی ملکیت دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ علی نے بتا دیا ہماری ملکیت تاج نہیں ہے، ہماری ملکیت تخت نہیں ہے، ہماری ملکیت جواہر نہیں ہے، ہماری ملکیت زر نہیں ہے، بلکہ ہماری ملکیت دعا ہے۔ ہم دعا کرتے جاتے ہیں، رب قبول کرتا جاتا ہے۔ چلو آپ پڑھ رہے ہیں محمد اور روایت موجود ہے، حدیث خلاصہ میں عرض کر دوں، بہت کم ہے، لہذا خلاصہ کہ دنیا میں تمام کاموں کا جو اچھے مباح کام انجام دیے جاتے ہیں ان میں کسی نہ کسی کا کوئی فائدہ ہے، ثواب ہے اس کا، لیکن مکان کی تعمیر کا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی مسجد بنا لے، کوئی عزا خانہ جو بنا ہوا یہ بنا لے،
اس کے علاوہ اگر گھر آپ تعمیر کرتے ہیں تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. تو انہوں نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو میں نے یہاں دنیا میں گھر تعمیر نہیں کیا ہے بلکہ کردار تعمیر کیے ہیں. اور کردار تعمیر کرنے کا انداز کیا ہے؟ دیکھیے ان کے باپ نے بھی، بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے ان کے نانا یعنی میرے جد، میرے دادا میر مہدی حسن صاحب نے نام رکھے تھے. ایک بیٹے کا نام اب دیکھیں خود وسیع حیدر ہیں اور ان کے بیٹے، بڑے بیٹے کا نام صفی حیدر رکھا، منتخب چنے ہوئے، انتقال ہو گیا. دوسرے بیٹے کا نام جو خود ان کا نام ہے سمیع حیدر یعنی ہم نام حیدر. تیسرے بیٹے کا نام سخی حیدر یعنی حیدر کی سخاوت کے پہلو پائے جائیں. چوتھے بیٹے کا نام حبیب حیدر. تو جہاں حیدر ہی حیدر ہوں وہاں باطل کا کیا گزر ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ نام رکھے اور ناموں کے ذریعے بتایا کہ دیکھو اپنے بیٹوں کا نام، اپنے اولاد کا نام، جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے برے القاب نہ استعمال کرنا، بلکہ جب نام رکھو تو یہ یاد رکھو کہ نام ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جس میں برکت پائی جائے. لہذا پیدا ہونے سے پہلے اگر مولود کا نام محمد رکھ دیا جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ برکت ہوگا. نام فاطمہ رکھ دیا جائے تو جو بیٹی پیدا ہوگی وہ بابرکت ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ یہ یاد رکھیں آپ کہ لوگ بیٹوں کی پیدائش کے اوپر ناز کرتے ہیں اور بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ان کے چہروں کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. قرآن مجید خود اشارہ کرتا ہے اگر خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نتیجے میں چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے گویا جو باطل پر رہنے والے ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کی خوشخبری کے اوپر چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن جو حق کے اوپر رہنے والے ہوتے ہیں ایک بیٹی ہوتی ہے لیکن کائنات کی آبرو ہوتی ہے، کائنات کی جان ہوتی ہے. یا یہ کہا جائے دوسری بیٹیاں اس کائنات کے اندر محدود رہتی ہیں لیکن فاطمہ وہ ہے کہ کبھی جلوہ آسمان پہ دکھائی دیتا ہے، کبھی جلوہ زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. پھر حجاب و پردہ یہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے. تو اب حجاب و پردے کے اندر کس طرح سے پتا چلے کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، فاطمہ کا درجہ کیا ہے. کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. تو پردے کے اندر ہے فاطمہ، علی کو دیکھتے جاؤ، فاطمہ کو پہچانتے جاؤ. لہجہ علی کا دیکھو، لہجہ فاطمہ کو پہچانو. عبادت علی کی دیکھو، عبادت فاطمہ کو پہچانو. انداز علی کا دیکھو، انداز فاطمہ پہچانو. یہ یاد رکھو جہاد علی میدان کے اندر ہوا ہے، جہاد فاطمہ دربار کے اندر ہوا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب جو بیٹی جس کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو آج کل شکم میں پیٹ میں بیٹیوں کا قتل ہو رہا ہے، اس کے خلاف قانون بھی بنائے گئے لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بیٹی کو باعث آر نہ سمجھنا بلکہ یہ یاد رکھو بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں. نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا تم نے بیٹے کی کیسے تربیت کی ہے، یہ موبائل لیے ہوئے گلی کے نکڑ پر کیوں کھڑا ہوا ہے. تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا آدھی رات تک کہاں غائب رہتا ہے. تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا نماز صبح قضا کر کے دیر تک کیوں سوتا رہتا ہے. یعنی نعمت ہے تو سوال ہوگا لیکن رحمت کا کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ رحمت جہاں جہاں بھی ہوگی وہاں سبزیاں لہرائیں گی، وہاں نور ہی نور نظر آئے گا. لہذا جب رحمت ہے تو اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں اور یہ شرف دینے کے بعد اب آپ روایت ملاحظہ فرمائیں، اس سے اندازہ کریں کہ چونکہ یہ سمیع تھے یعنی ان کے ہم نام حیدر تھے، لہذا اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا کر دیں. اور ان 4 بیٹیوں کا فائدہ کیا اسے آپ پہلے ملاحظہ فرما لیں پھر بات میں آگے بڑھا دوں. کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، بہت غور سے سنیں گے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 3 بیٹیوں کا باپ ہو اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے یعنی ان کی پرورش اچھے انداز سے کرے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. اب سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر 2 لڑکیاں ہوں،
کہا اگر 2 لڑکیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. کہا اللہ کے رسول اگر 1 لڑکی ہو، کہا اگر 1 لڑکی بھی ہے اگر اچھی تعلیم و تربیت دی ہے اس کو تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. تو کیا کرم الہی ہے کہ یہاں 1 2 3 نہیں بلکہ 4 لڑکیاں دینے کے بعد موقع عنایت کر دیا کہ تم تربیت کرتے رہو، جنت میں گھر بناتے رہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ منزل ہے کہ اپنی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کرو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو لڑکوں کی جب تعلیم ہوتی ہے اور لڑکیوں کی جب تعلیم ہوتی ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لڑکے وہ ہیں جن کو تعلیم دی جائے تو خود وہ سدھر جائیں تو یہ بڑی بات ہے، لیکن جب لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے تو نسلیں سدھرتی ہیں، ماحول سدھرتا ہے، محلہ سدھرتا ہے، بزم سدھرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب تعلیم میں اگر کسی کے ہاں عنصر ذکر اہل بیت شامل ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے یہاں ذکر اہل بیت ہوتا رہتا ہے اور باپ کی روح قبر کے اندر آسودگی سے سوتی رہتی ہے اور اس کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. لہذا کیوں نہ اپنی بیٹیوں کو اس انداز سے تعلیم دو کہ ان کے ذریعے سے پورا معاشرہ سدھر جائے، ان کے ذریعے سے پورا گھر سدھر جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ 4 بیٹیاں اور 4 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت انہوں نے کی ہے، اس انداز سے کی. محبت کا انداز، لوگوں سے ملتے ہیں تو محبت سے ملتے ہیں. اور یہ دنیا کے اوپر ثابت کر دیا کہ دیکھو دین ہے کیا. پیغمبر اسلام سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول کیا دین میں محبت کی کوئی گنجائش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین محبت کے علاوہ اور ہے کیا؟ تو گویا محبت ہی دین ہے. اب آپ دیکھیں جب اول مسلم یعنی ہم کو کہا گیا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا نام تمہارے رب نے ہوا یعنی اللہ نے مسلم رکھا ہے، لہذا تمہارے کردار میں اسلام ہی اسلام ہونا چاہیے. یہ دکھاؤ کہ کیا انداز ہو، کوئی محلے کا تمہاری شکایت نہ کرے، دوسری قوم والے تمہارے سلسلے میں بددل نہ ہو، کسی کے دل کے اوپر تو اذیت نہ ہو. یعنی یہ ہمیں سکھا دیا. دیکھو معاملات تو بہت سے ہوتے ہیں، وہ توجہ کریں گے، ہمارے شعراء اہل بیت بھی ہیں، اور جو شعر کہتا ہے وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے اور جنت کا میں نے تذکرہ کیا ہے. لہذا آپ یہ نگاہوں میں رکھیں کہ آپ کے اشعار کا انداز کیا ہونا چاہیے. انداز میں وہی انداز ہونا چاہیے کہ مرضی اہل بیت کیا ہے. اہل بیت نے ہمیں سکھایا عمل انجام دینا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کون عمل کہاں انجام دیا جائے یہ مسئلہ ہے. میں نے تمہیداً عرض کیا ہے کب صلح کی جائے یہ انہوں نے سکھایا ہے، کب جنگ کی جائے یہ انہوں نے سکھایا ہے، کب تولا سے کام لیا جائے یہ انہوں نے سکھایا ہے، کب تبرہ سے کام لیا جائے یہ انہوں نے سکھایا ہے. کہا دیکھو اگر بے موقع عمل انجام دیا جاتا ہے تو نتیجے میں سڑکوں کے اوپر عبادت ہو رہی ہوتی ہے اور پولیس ڈنڈا لے کر آ جاتی ہے. لہذا عمل انجام دینا ہی نہیں ہے بلکہ موقع و محل کی بات ہوا کرتی ہے کہ کوئی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ تمہاری ذلت ہو جائے، تمہاری توہین ہو جائے، تمہارے دین کی توہین ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے سورہ حج کی آیہ کریمہ ہے جو میں نے عرض کیا، اور اس میں ہے کیا، یعنی پچھلی کتابوں میں بھی تمہیں مسلمان کہا گیا، قرآن میں بھی تمہیں مسلمان کہا گیا. اب خود حضور کے بارے میں سورہ انعام میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یعنی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میری نماز، میرے تمام رسمیں یعنی ارکان، میری زندگی، میری موت یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم کو اسی کا حکم دیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. وہ توجہ کریں گے میں ہی پہلا مسلمان ہوں. گویا آپ نے بتا دیا. اب نے یہ سمجھنا کہ کتب آسمانی کے آنے کے بعد پیغمبر مسلمان کہلائے، نہیں بلکہ یہ پہلے مسلم ہیں. تو پہلے مسلم آپ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ آدم سے تو اسلام شروع ہوا ہے، پھر آپ پہلے مسلم کیسے؟ کا یاد رکھو کہ میں کب تھا
میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل یعنی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو یہ پہلی منزل کہ جب آب و گل کے درمیان ہیں جناب آدم، تو اس وقت بھی یہ نبی ہیں، اور نبی ہیں تو اس وقت کیا ہے، یہ پہلے مسلم ہے، یعنی انہی کا نور پہلے خلق ہوا ہے. اب ذرا توجہ کریں، ایک شاعر کے ایک شعر سے ذرا وضاحت کر دینا ہے اور اسی کی روشنی میں بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا دینا ہے. پہلے مسلم، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں. یہ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کا نور پیدا ہوا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. اور انا والی من نور واحد. اب یہ دیکھیے شاعر یعنی علامہ اقبال جیسا شاعر کہ جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ یعنی پہلا مسلمان امیر المومنین حضرت علی السلام کو کہا. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. یعنی پہلے مسلمان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں. اور یہ کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایمان کو جلا ملتی ہے؟ تو اول مسلم مولا کائنات ہیں، یا اول مسلم خود پیغمبر اسلام ہیں. کا پہچانو انا والی من نور واحد، یعنی ہم دونوں ایک نور سے ہیں. تو جب اول مسلم پیغمبر ہیں تو اول مسلم علی بھی ہیں، یا یہ کہا جائے اول مسلم پیغمبر ہیں. اور یہ مسلم اول شہ مرداں علی ابن ابی طالب پہلے مسلم ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اظہار ایمان انہوں نے سب سے پہلے کیا، لہذا شاعر مشرق نے انہیں اول مسلم کہا. گویا یہ بتا دیا کہ ایمان لائے نہیں ہے بلکہ ایمان کا اظہار کیا ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اظہار کرنا اور ہوا کرتا ہے، ایمان لانا اور ہوا کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے پیغمبر اسلام نبی بہت پہلے سے تھے، یعنی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اس وقت یہ نبی تھے، لیکن جب 40 سال کے ہو گئے تب اظہار اسلام کیا، اظہار نبوت کیا ہے. گویا اظہار کرنا اور ہوا کرتا ہے، اعلان نبوت اور ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے پہلے مسلم پیغمبر بھی ہیں، پہلے مسلم علی ابن ابی طالب بھی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی افراد ہیں وہاں شرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کے چہرے کو بزرگ و محترم کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جتنے تھے، کوئی 40 سال میں ایمان لایا، کوئی 50 سال میں ایمان لایا، کوئی 30 سال میں ایمان لایا، لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو بچپنے ہی سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ایمان لا نہیں رہے ہیں بلکہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. اور جب اظہار ایمان کر رہے ہیں تو دنیا نے یہ دیکھا کہ ان کا سر کبھی بھی اصنام کے آگے جھکا نہیں ہے. اور جب جھکا نہیں ہے تو جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی کرم اللہ وجہہ کہہ کر یہ بتایا یہ مکرم چہرہ ہے جو اصنام کے سامنے نہیں جھکا ہے. اور یہ یاد رکھیں، بہت ہی احتیاط سے بات کرنا ہے کہ اگر غذا پاک و پاکیزہ نہیں ہوتی ہے تو اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور ان اثرات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر غذا پاکیزہ نہ ہو تو نتیجے میں اولاد متاثر ہوتی ہے، غذا پاکیزہ ہو تو اولاد کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے مرجع آیت اللہ شیخ انصاری بہترین عالم مرجع تقلید تھے، اور ان کی ماں جب ان کو دودھ پلاتی تھیں تو اس سے پہلے وضو کرتی تھیں. تو جب علماء میں یہ احتیاط ہے، بہت سے واقعات ہیں انہیں میں نہیں عرض کروں گا، تو یہ احتیاط کی جاتی ہے. تو غذا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر غذا پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات غلط طریقے سے مرتب ہو جایا کرتے ہیں، یا ماحول خراب ہو، یا غذا خراب ہو، یا تربیت خراب ہو. اگر یہ چیزیں ہیں تو غذا کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اگر غذا اچھی نہیں ہے، یعنی ایک حدیث کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ اگر کسی نے حرام لقمہ ایک استعمال کیا، وہ توجہ کریں گے اور اس کا ثواب ہمارے سمیع بھائی مرحوم کو ہوگا کہ اگر ایک لقمہ غذا استعمال کر لیا ہے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور نماز بھی
اس کو ہے کیا؟ سلاد کہتے کس کو ہیں؟ دعا کو. یعنی 40 دن تک نہ دعا قبول ہوگی، 40 دن تک نہ نماز قبول ہوگی اگر حرام لقمہ استعمال کر لیا. اب اندازہ لگائیے کہ حرام لقمے کا اثر کیا ہوتا ہے. امام حسین کا تذکرہ آپ کر رہے تھے اشعار میں. ایک بات میں آپ کی متوجہ کروں گا کہ آپ نے کیا کہا ہے کربلا کے میدان میں. ان لوگوں سے کہا، یزیدیوں سے، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا تم حق کو تسلیم نہیں کر سکتے ہو. تو جب حرام غذاؤں سے شکم بھرے ہوئے ہوں تو حق کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ایک بزم سجائی جائے اور پوچھا جائے یہ کب ایمان لائے، کہا 30 سال کے بعد. کہا وہ ایمان کب لائے، کہا 35 سال کے بعد. وہ ایمان کب لائے، کہا 40 سال کے بعد. اب ان کے سامنے اگر حق پیش کیا جائے، یعنی علی مال حق کو والحق ما علی، اور اگر قبول نہ کریں تو یہ حرام غذا کا اثر ہے. اس لیے کہ حرام غذاؤں میں کبھی سفنے دار بغیر سفنے کی مچھلیاں کھائی ہوں گی، کبھی جھٹکے کا گوشت کھایا ہوگا، کبھی حرام غذائیں کھائی ہوں گی. تو جب 40 سال تک غذا ناجائز ہوتی ہے تو نتیجے میں نہ حق پہچان ملتا ہے اور نہ اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ پہچان ملتا ہے. اب تعجب نہ کیجئے گا غدیر فہمی میں اتنی تاخیر یا انکار کیوں ہوا ہے. وجہ یہی تھی، جہاں غذا پاکیزہ تھی وہاں غدیر سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جہاں غذا پاکیزہ نہیں تھی وہاں غدیر سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. یہ بہت اہم مرحلہ کہ آپ کی ہماری سب کی غذا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے خمس نکالنے کا حکم ہے کہ اپنے مال کو پاک و پاکیزہ رکھو، اس لیے کہ امام تک یہ تمہارا مال جائے گا، ان کا حق ہے اس میں. لہذا کوئی طے شدہ ہے کہ نجیس مال ان تک جا ہی نہیں سکتا ہے. لہذا پاک و پاکیزہ ہو، خمس نکالا ہو مال ہو، تمہاری دعاؤں میں اثر ہو. کب اثر ہوگا؟ کہ جب ہماری زبان کے اوپر کس بیانی نہ ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہمارے دلوں کے اندر کین و حسد نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. جب پاک و پاکیزہ ہو کر ہم دعا کریں گے تو نتیجے میں انشاءاللہ ظہور ہوگا، اور ظہور ہی کائنات کا حل ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ دیکھیے جتنے بھی افراد ہیں یہ ہمارے مومنین ہیں، افراد ہیں، متوجہ نہیں ہوتے ہیں. متوجہ ہو جائیں تو آپ یاد رکھیں کہ گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے، اللہ معاف کرے گا. اور کچھ افراد ہیں جن کو اللہ نے یہ حق دیا ہے، وہ شفاعت کریں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جب تک وہ نہ معاف کر دیں یہ معاف نہیں ہوں گے. لہذا اپنے کو آمادہ کر لینا ہے حقوق العباد کو کے اوپر پورے طور سے کمر کس لینے کے بعد اپنے کو نصرت امام کے لیے آمادہ کر لینا ہے. تو یہ ایسا ہونا چاہیے. آپ سوچیں یہ کیا وائس کی بات ہو ہی رہی تھی ابھی، وائس بیچارہ بار بار ٹوکا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وائس دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک حق کا واز کرتے ہیں، ایک باطل کا واز کرتے ہیں. تو جو حق کا واز کرتا ہو وہی وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو سکھاتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اور جن کے لیے ارشاد ہوتا ہے، بار کہا گیا ہے کہ اتعظ من کانا قبلکم قبل ان یتعظ من بعدکم، کہ دیکھو پہلے والوں سے واعظ یعنی نصیحت حاصل کرو قبل اس کے کہ تم بعد والوں کے لیے نصیحت بن جاؤ. تو یہ واعظ یہ ہے، یعنی انسان اچھی باتوں کو بتائے، ورنہ ہر واعظ غلط نہیں ہوتا ہے. ہر واعظ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط ہو اور غلط باتیں کہتا ہو، لیکن اگر کوئی واعظ ایسا ہے بھی تو واعظ در علی کا فقیر نہیں ہے، اس در سے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے. تو اب کیسا ہونا چاہیے میں نے مختصراً عرض کر دیا ہے، موقع نہیں ہے لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنا مجبوری تھی. لیکن اتنا میں عرض کر دوں کہ ایک کے بعد ایک اب مولا کائنات جن کے لیے اب آپ سوچیں کیا نام رکھا گیا ہے. نام کی بات ہے، نام منع کیا گیا ہے کہ دیکھو برے القاب کے ساتھ لوگوں کو نہ پکارو، اچھے نام رکھو. پیغمبر نے نام بدلوا دیے ہیں، اگر غلط سلط نام ہوئے ہیں تو نام بدلوا دیے ہیں. ناموں کی برکت ہوتی ہے، لہذا ناموں کو توڑ مروڑ کر نہ پیش کیا جائے، بلکہ جو نام ہے وہی اصلی نام ہو، اس کا حکم دیا جاتا ہے، اس سے برکت ہوتی ہے.
اور نام یعنی مولا کائنات کا نام. اب آپ دیکھیے دربار ہے, ابن زیاد کا دربار ہے, اور اس دربار میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام یعنی علی بن حسین علیہ السلام صلوات پڑھتے ہیں محمد نام پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں نام میرا علی ہے. اب وہ سن رکھا تھا اس نے کہ ایک علی شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں. کالی تو کربلا میں قتل کر دیے گئے. کہا نہیں میرا بھی نام علی ہے, میرے چھوٹے بھائی کا بھی نام علی ہے. کہا تو کیا تمہارے باپ کو علی کا نام بہت پسند تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے باپ کے ہاں 100 بیٹے بھی ہوتے تو وہ علی ہی نام ان کا رکھتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی کے نام میں برکت ہوتی ہے, لہذا علی فقط زبان پر نہ ہو بلکہ کردار میں بھی علی ہو, رگوں میں بھی علی ہو, سیرت میں بھی علی ہو, گفتار میں بھی علی ہو, رفتار میں بھی علی ہو, اٹھنے میں بھی علی علی ہو, بیٹھنے میں بھی علی علی ہو. چلو آپ پڑھ دیں محمد وعلیہ. تو اب مقابلہ ہوتا ہے. اب دیکھیں خیبر میں اب نام ہی کی بات آ رہی ہے, مرحب آتا ہے, اور اس نے کیا للکار کر کہا ہے؟ رجس پڑھتا ہے, کہتا کیا ہے؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں کہ جس نے کہ ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. اب مولا کائنات نے کس شان سے اسی لہجے میں جواب دیا ہے اور اس سے برتر لہجہ بنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ, یعنی میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے, یعنی کلہ اشدر کو چیرنے والا. اب کلہ اشدر کو چیرنے کی نوعیت کیا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں, پھر میرے موضوع پر روشنی پڑ جائے گی. وہ کیا ہے؟ اشدر یعنی اژدہا جب آتا ہے کب جو بھی مولود ہوتا تھا, یعنی جو بچہ پیدا ہو اس کی طہارت یعنی وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے, وہ طیب الولادت ہے یا نہیں ہے, اس کو پہچاننے کے لیے اس اژدہے کو استعمال کیا جاتا تھا اور وہ سونگ سونگ کر اعلان کر دیتا تھا کون بچہ ہے کہ جو طیب الولادت ہے, کون ہے کہ جو نجس ہے, پاک و پاکیزہ نہیں ہے. تو وہ ذریعہ بن گیا تھا. علی ابن ابی طالب نے ہاتھ سے معیار بدل دیا, وہ توجہ کریں گے. یعنی اشدر جب آیا ہے اور آپ ہیں گہوارے کے اندر تو آپ نے 2 انگلیوں کے ذریعے کلہ اشدر کو چیر دیا, اور جب ماں نے دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا حیدر. تو جب ماں نے حیدر کہہ دیا تو بس حیدر ہمیشہ کے لیے کبھی کلہ اشدر کو چیرا ہے, کبھی مرحب کو للکارا ہے, کبھی انتر کو للکارا ہے, اور ایک ایک کو شکست دے کر بتایا ہے حیدر وہ ہوا کرتا ہے جو شکست کھایا نہیں کرتا ہے بلکہ شکست دے دیا کرتا ہے. چلو آپ پڑھ دیں محمد وعلیہ. اور یہیں سے آج ہی سے یہ طے ہو گیا کہ جب ان کا لقب حیدر ہے تو یہی وہ ہیں کہ جو معیار بن جائیں گے طہارت و نجاست کا, یعنی طہارت و نجاست کو پہچانا جائے گا. جس دل میں بغض علی ہوگا وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ پاکیزہ نسل کا نہیں ہے. جس دل میں حب علی ہوگی وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پاکیزہ نسل کا ہے. اب بغض اور حب کو دیکھیں, یعنی محبت کا لازمہ یہ ہے کہ جس کو چاہا جائے, جو محبت کی جائے تو اس کے انداز کو اختیار کیا جائے, چاہا جائے تو جو وہ چاہتا ہو وہی چاہا جائے. آپ کے گھر مہمان آیا, جب مہمان آیا تو آپ اپنی طرف سے جو چاہیں وہ پیش کریں, لیکن پہلے تو آپ یہی پوچھیں گے پسند آپ کی کیا ہے. یعنی مہمان کی پسند کے لحاظ سے ضیافت ہوا کرتی ہے, لہذا ضیافت علی کے لیے اپنی پسند کو استعمال نہ کریں بلکہ علی کی پسند کو استعمال کریں کہ علی چاہتے کیا تھے, علی کیا چاہتے تھے. لہذا آپ کا دسترخوان ایمان اس وقت سج سکتا ہے جب اس کے اندر وہ نعمتیں ہوں جو علی چاہتے ہوں. وہ علی کی جو کی روٹی کو اپنے گھٹنوں کے ذریعے توڑتے ہوں. یہ بتا رہے ہیں لذیذ غذائیں میرا معیار نہیں ہے بلکہ بہترین کردار میرا معیار ہے, بہترین عمل میرا معیار ہے, بہترین نظریہ میرا معیار ہے, بہترین عقیدہ میرا معیار ہے. چلو آپ پڑھ دیں محمد وعلیہ. اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے, لہذا میں عرض کر دوں
یہ دو غموں کی تاریخیں تھیں، ایک دن کو گزر گئی، یعنی آج کی المناک تاریخ 25 رجب المرجب، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور کل آج رات شب غم ہے، کل بھی شب غم تھی، شب شہادت ہے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آج حضرت محسن اسلام حضرت ابو طالب کی وفات کی شب ہے، لہذا کل کا دن بھی غم کا اور آج کا دن۔ خود ہمارے ساتویں امام، ان کے بارے میں عرض کر دوں کہ اندازہ لگائیں کیا مظلومیت تھی آپ کی، اور یقیناً مصائب جب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنا ظلم و ستم آپ کے اوپر ہوا ہے، چنانچہ انتہائی ظلم آپ کے اوپر ہوا ہے، اور اللہ نے بھی خصوصیت رکھی ہے کہ اگر آپ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں تو یہ باب الحوائج ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ جو لوگ کاظمین شریفین کی زیارت میں مشرف ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ وہاں جو جاتے ہیں کتنی دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی آپ منت مان لیں، یعنی یہ کام میرا پورا ہو جائے گا تو میں 7 موسوی سعادت کو کھانا کھلاؤں گا، ضیافت کروں گا، تو ہے علماء نے نقل کیا ہے کہ اس کی دعا حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا یہ دعا کر لے، حاجت مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اسی عدد کے مطابق، یعنی 77 روپیے یا 777 یا 7777، کوئی بھی جس میں 7 کا عدد ہو، میں انہیں، یہ آیت اللہ بہجت نے اس کے بارے میں اشارہ دیا ہے، تو آپ کی منتیں پوری ہوں گی۔ تو یہ مظلوم تھے، انتہائی مظلوم، مظلومیت کا اندازہ آپ لگائیں۔ میں نے 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا، 4 بیٹیاں جس کی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتی حدیث پیغمبر، 3 بیٹیوں کے بارے میں، اور 4 بیٹیاں ہوں تو کیا کہنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت آپ دیکھیں کہ بعض روایتوں میں آپ کی 17 بیٹیاں نقل ہوئی ہیں، اور 17 بیٹیوں کا عقد نہیں ہوا تھا۔ تو اکثر لوگ علماء نے لکھا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کفو نہیں مل رہا تھا اس لیے عقد نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہر ایک ڈر رہا تھا کہ اگر ان کی دامادی میں ہم آ گئے تو یہ عباسی خلفاء ہم کو اذیت دیں گے، لہذا کوئی ان بیٹیوں سے عقد کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ انہی میں معصومہ قم جناب فاطمہ معصومہ قم بھی ہیں کہ جن کے در پر جا کر اگر آپ دعا مانگیں تو بے انتہا قبول ہوتی ہیں دعائیں۔ جناب معصومہ قم تو کتنے مظلوم تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اتنا اندازہ لگائیں، متعدد مرتبہ آپ کو قید کیا گیا ہے، لیکن آخری عمر میں، یعنی جب آپ کی شہادت واقع ہوئی اس سے 4 سال پہلے، جو ظالم تھا اور انتہائی ظالم یہودی ایک، اور اس یہودی کے سپرد آپ کو کیا گیا کہ ان کو اپنے قید خانے میں رکھو، اور انتہائی اذیت وہ دیتا تھا، تو 4 سال تک اب مسلسل قید خانے میں رہے۔ چنانچہ جب آپ قید میں تھے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے تھے، اور اسی قید خانے کے اندر آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکم دیتا ہے وہ، یہ ہارون رشید، اس کے بیٹے، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، کہ آپ کی میت کو اٹھا کر بغداد کے پل کے اوپر جا کر رکھ دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا، میں اعلان کے الفاظ بھی نہیں دہراؤں گا کہ کیا اعلان ہوا کہ یہ کون ہے، جس کو دیکھنا ہو ان کو معاذ اللہ یہ رافض کے امام ہیں، اور آگے بہت غلط جملہ کہا گیا ہے، وہ آ کر ان کو دیکھ لیں۔ سلمان جو عباسی حکومت میں اس کا چچا تھا حاکم وقت کا، وہ کہتا ہے یہ شور کیسا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ بن جعفر نے انتقال کیا ہے، کا افسوس ایک ہی انداز سے لے جایا جا رہا ہے، لہذا اپنے کارندوں کو حکم دیا اور بیٹوں کو حکم دیا، جاؤ جا کر اس جنازے کو چھین لو، اور میت کو چھین کر اس نے دوہرے کفن دیے ہیں، خوشبو سے معطر کیا ہے، اور اس کے بعد اعلان کیا، اب اعلان کر دو جو طیب ابن طیب کی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ جائے، اور انتہائی احترام سے آپ کو کاظمین شریف میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن دل چاہتا عرض کروں، یقیناً بہت سخت منزل تھی، آپ کی ہتکڑیاں بعد میں کاٹی گئی ہیں، آپ کی بیڑیاں بعد میں کاٹی گئی ہیں، آپ کی زنجیریں بعد میں علیحدہ کی گئی ہیں، اور بعد میں
مرنے کے بعد یعنی شہادت کے بعد ان چیزوں کو علیحدہ کیا گیا ہے. لیکن ذرا اس مظلوم کو دیکھیں کہ جس کے سامنے اس کا باپ، اس کے امام زین العابدین علیہ السلام کے باپ یعنی امام حسین علیہ السلام کی میت پڑی ہوئی ہے. بیٹا وہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے. جب آپ کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جب منظر دیکھا ہے آپ نے اور آپ گزرے ہیں تو کیا دیکھا ہے؟ بابا کی میت پڑی ہوئی ہے. چہرے کا رنگ بدل گیا. جناب زینب دیکھا کہ قریب ہے میرے بھتیجے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے. کہا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، قریب ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے. کہا پھوپھی اماں اس بیٹے سے آپ کیا پوچھتی ہیں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، زنجیروں میں جکڑا ہوا اور سامنے باپ کی میت پڑی ہوئی ہے. افسوس کہ میں دفن بھی نہیں کر سکتا. اجرکم اللہ. بعد میں آپ نے باعجاز دفن کیا ہے. عزیزان گرامی، یقیناً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ تھے، لیکن ذرا سوچیں کہ ہمارے بیمار امام، جن کو بیمار امام کہا جاتا ہے، حقیقتاً بیمار نہیں تھے بلکہ مصلحتاً بیمار تھے. ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہوا ہے، اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے کہ آپ کے مصائب بہت زیادہ تھے. لیکن جب پوچھا جاتا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی ہیں تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام. سب سے زیادہ میرے اوپر مصائب شام میں پڑے ہیں. شام میں کیا مصائب پڑے ہیں؟ بس ایک مصیبت میں عرض کروں گا، جب آپ سوچیں گے تو رونا آئے گا. یعنی دل چاہتا تھا دیکھ تو لوں فرق شاہ کو، غیرت نہ اٹھنے دیتی تھی لیکن نگاہ کو جب سر اٹھاتے تھے تو زینب کبریٰ، ام کلثوم کھلے سر ماں بہنیں، لہذا سر کو جھکا لیتے تھے. مگر خاردار طوق تھا، بار بار کانٹے چبھتے تھے، خون بہتا تھا، پیروں تک پہنچ جاتا تھا. یہ ظلم و ستم امام زین العابدین پہ ہوا. بس عزیزان گرامی میں عرض کروں گا کہ آج ہم تعزیت پیش کریں گے اپنے امام زمانہ کو. امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تعزیت ہو، جناب ابو طالب کی وفات کی تعزیت ہو، امام زین العابدین کی تعزیت ہو، اور خود امام مظلوم یعنی امام حسین علیہ السلام کی تعزیت ہو. لیکن ایک مرحلہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب شہید ہو گئے ہیں، عزت و احترام سے بیٹے نے غسل دیا ہے اور دفن کیا ہے اعجاز سے. اعجاز سے امام زین العابدین میں نے بھی دفن کیا تھا. لیکن عجیب منظر تھی کہ جب میت اٹھائی گئی ہے تو وہ مرحلہ نہیں آیا ہے جو چوتھے امام کے سامنے آیا تھا. چنانچہ وہی منزل، اور میں مجلس کو تمام کر دوں کہ جب آپ اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے، زمین کربلا کے اوپر بیٹھے، ردا کو اتارا، اپنے بابا کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ردا میں رکھا اور ایک جملہ کہا، اے بابا آپ کتنے مظلوم تھے، ظالموں نے آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور پھر میت کو دفن کیا ہے. دفن کرنے کے بعد مٹی کو برابر کیا اور قبر حسین کے اوپر اپنی کلمے کی انگلی سے ایک جملہ لکھ دیا ہے، ھذا قبر الحسین قتلوہ عطشانا. ارے یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار ڈالا گیا، تسنا لب شہید کر دیا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام. اللهم تقبل منا هذا العزاء. معبود اس عبادت عزا کا واسطہ ہے کہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان سب کو صحت عاجلہ عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی ہو، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت بھی ہو، شادیاں بھی اچھی ہو جائیں. جو مشتاقان حج و زیارات ہوں ان کو توفیق کرامت فرما دے. معبود مرحوم سمیع حیدر صاحب کی روح کو پورے طور سے خوش و خرم رکھ اور انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما دے. معبود تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا کہ جن کے ظہور کے انتظار میں ہم سب ہیں، ہم سب کے اندر اتنا جذبہ پیدا کر دے کہ ہم نصرت امام کے لیے آمادہ اور تیار ہو سکیں. عزیزو، اس مجلس کو خطاب کرنا تھا، پہلے سے وعدہ تھا،
علامہ عقیل الغربی صاحب کو، وہ بیمار ہو گئے، نہیں آ سکے، اب مجھے عرض کرنا پڑا، لیکن کہاں وہ کہاں میرا بیان، لہٰذا اب ان کی صحت عاجلہ کے لیے بھی دعا فرمائیں، ان کی والدہ کے لیے بھی، اور جتنے مریض ہیں ان سب کی صحت عاجلہ کے لیے، اور ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مرحوم سمیع حیدر صاحب ابن وسیع حیدر صاحب کی روح کو شاد فرمائیں۔ غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی۔ اپنے جد کا تذکرہ کر کے امام دو جہاں، پردہ غیبت میں رہتے ہیں صدا گریہ کنا، کہتے ہیں ہائے حسینہ کربلا کی، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کی یاد میں۔ کہتے ہیں اس لاش بے سر پہ قرباں ہو یہ جا، جو زمین کربلا اور زین کے تھا درمیاں، پیٹتے ہیں سر بھی اپنا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ حضرت عباس کے دست بریدہ پر کبھی تیر سے چھیدی گئی مشی کے سکینہ پر کبھی، ہر گھڑی کرتے ہیں گریہ کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ لاش قاسم کے ٹکڑے ہیں تصور میں نہاں، کانوں میں بھی گونجتی ہے فروا کی فغاں،
اور دل ہے پارا پارا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے شاہ کربلا کی یاد میں، غیب میں روتے کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ زینب مضطر کے بچوں کی شہادت کی قسم، سجدہ بنت علی کے جیسا ہی شاہ امم، کرتے ہیں غیبت میں سجدہ کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں، غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔ حال مولا کا اے شارق کیسے لکھے یہ رضا، درد و غم کی ہر گھڑی رہتی ہے غیبت میں فضا، روتے ہی رہتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں، غیب میں روتے ہیں مولا کربلا کی یاد میں، اور تڑپتے ہیں ہمیشہ کربلا کی یاد میں۔